अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान एमजे टीवी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज़, एक और ख़त जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सदर आरिफ अलवी को लिखा है। कुछ देर पहले हमें सरकारी ज़राए से मौसूल हुआ है ये ख़त। एक दूसरा ख़त जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सदर अलवी को लिखा है और इस खत के मंदरजात से ये लगता है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मीडिया पर चलने वाली खबरें और उनकी प्रॉपर्टी से मुतल्लक दस्तावेज़ात की वजह से मजबूर हो गए कि एक तरफा तौर पे जो मीडिया ट्रायल हो रहा था उसका जवाब दिया जाए। और 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त सदर आरिफ अलवी को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने लिखा है। आज ही की तारीख में ये ख़त जो लिखा गया है सरकारी ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में वो मौसूल हो चुका है। और इस ख़त के जो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त है, इसको एड्रेस किया है सदर पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट के लेटर हेड पे लिखा है। इस ख़त के मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। सबसे पहले तो सदर पाकिस्तान को उन्होंने मुखातब किया है कि जो रेफरेंस उन्होंने दस्तखत किए और क्या दस्तखत करने से पहले कुछ शराइत जो थी वो पूरी की। दूसरा उन्होंने लिखा है ट्रेल ऑफ अ जज बाय ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो हुकूमती जो हुकाम हैं, जो आला सरकारी हुकाम हैं और जो हुकूमत है उसने किस तरीके से उसने इन इल्ज़ामात को, इन रेफरेंसेस को जो है मीडिया पे लाया और फिर अपने अपने ओहदों के जो हल्फ हैं उनका जिक्र किया है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने। और फिर उस रेफरेंस का मंदराजात के हवाले से जिक्र किया है जो जिस किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं जायदाद के हवाले से। और फिर उसके बाद रज़ाकाराना तौर पे वॉलंटरी डिस्क्लोजर की बात की है। और अपने लंदन की जायदादों के हवाले से पहली बार जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यहाँ पे जवाब दिए हैं। कहीं अभी उनका कभी ऐसा जवाब पहले नहीं आया, क्योंकि मीडिया पर लंदन की जायदादों के कुछ दस्तावेज भी चल रही थी। तो इस खत में पहली बार लंदन की जायदादों के हवाले से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उन इल्ज़ामात का जवाब दिए हैं जो कि मीडिया पर आ रहे थे। और लंदन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी पहली बार जवाब दिए हैं। फिर अपने मालियाती मामलात के बारे में उन्होंने इस खत में बताया है। और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। और फिर आखिर में उन्होंने उस प्रेशर टैक्टिक्स, उस दबाव का जिक्र किया है जो हुकूमत उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। हम बारी बारी इन तमाम चीज़ों के आपको बताते हैं। मतीउल्लाह जान एमजे टीवी पर आपको हम पहली बार जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा लंदन में जायदादों के हवाले से जो उन्होंने जवाब दिया है जिन इल्ज़ामात का, उन इल्ज़ामात का जो कि मीडिया पे चल रहे थे और यकतरफा तौर पे मीडिया पे इल्ज़ामात आ रहे थे। आइए बताते हैं इस खत में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने क्या कहा है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है, डियर मिस्टर प्रेसिडेंट, 28 मई को मैंने आपको एक ख़त लिखा था और कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी उस रेफरेंस के बारे में कि जो रेफरेंस आपने मेरे खिलाफ दायर किया कि मुझे उसकी कॉपी दी जाए। ना तो आपने ना ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिनको कॉपी किया गया था वो पहले वाला ख़त इतनी कर्टसी दिखाई कि मुझे उस रेफरेंस की कॉपी ही प्रोवाइड कर देते। ये कॉपी मिलना इसलिए भी ज़रूरी थी कि मीडिया पे तो रेफरेंस की बहसें हो रही थी, इल्ज़ामात भी चल रहे थे, मगर जज साहब को ये ख़त नहीं मिला था। फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा लिखते हैं सदर पाकिस्तान को कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत सदर पाकिस्तान किसी भी किस्म का जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने से पहले अपनी तसल्ली कर लें कि जो जज है वो जो है वो इनकैपेबल तो नहीं है, नाअहल तो नहीं है, कोई जिस्मानी या ज़हनी माजूरी तो नहीं है, या फिर कोई उसने मिसकंडक्ट ना किया हो, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी ना की हो। तो सिर्फ उस सूरत में सदर पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेज सकता है। और जज साहब कहते हैं चूँकि मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है, मुझे कोई जिस्मानी माजूरी नहीं है, कोई मेंटल ज़हनी माजूरी नहीं है, तो कम से कम आइन की इन दो शराइत के हवाले से तो मेरी कोई नाअहली नहीं बनती। जनाब सदर फिर जो 209 5 का जिक्र किया है कि तमाम हक़ाइक़ जो हैं सदर पाकिस्तान पहले अपने सामने रखते हैं और उसके बाद जो हैं अगर कोई ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो किसी जज की तो फिर वो रेफरेंस भेजते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने के हक के ऊपर
سوال نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ آپ کا آئینی طور پہ اختیار ہے، مگر میں ایک سوال ضرور اٹھاؤں گا کہ کیا یہ ریفرنس بھیجنے سے پہلے حکومت پاکستان نے وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جن کی بنیاد پہ آپ نے یہ رائے قائم کی کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے رائے لی جائے؟ یہ وہ سوال ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدر پاکستان سے کیا۔ پھر آتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں ٹریل آف اے جج، یہ ہم خط کی کاپی آپ کو دکھا بھی رہے ہیں مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی پہ، یہ ایکسکلوسیولی ایم جے ٹی وی کو یہ دستاویز موصول ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دستاویز۔ اس خط میں پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ جناب صدر، کونسل نے مجھے ابھی نوٹس بھی نہیں جاری کیا تھا اور میرے پاس کوئی موقع بھی نہیں تھا کہ میں اس کا کوئی جواب دیتا۔ میرے خلاف ایک تحریک چلائی گئی، a campaign was launched against me and one with an aim to render the opinion of the council irrelevant۔ اور جو تحریک میرے خلاف چلائی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کی مزید پھر ضرورت نہ رہے، وہ اتنے irrelevant ہو جائے، کیونکہ میڈیا کے اوپر جس طرح کی تحریک چلی، جو میڈیا ٹرائل ہوا، اس میں پھر مزید سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلے کی بھی ضرورت نہیں رہے۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شکایت کر رہے ہیں صدر پاکستان کو۔ شروع میں ایک خاص طور پر لیک سی کی گئی اور ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی خبریں لیک کر دی گئی تھیں اور بٹ ان خبروں کا جب مقاصد کچھ حاصل نہیں ہوئے تو پھر اپنے فرائض سے منحرف ہوتے ہوئے، اپنے فرائض سے انحراف کرتے ہوئے حکام نے، حکومت وقت نے، حکومت کے لوگوں نے جو ہے وہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹس بھی لیک کر دیے، جو جائیدادوں کے ڈاکومنٹس سے وہ بھی لیک کر دیے حکومتی عہدیداروں نے، اور جو کہ صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل کی تحویل میں ہو سکتے تھے، جن کو صدر پاکستان نے ریفرنس بھیجا ہے۔ تو کیا جو ہے مسٹر پریزیڈنٹ، ڈو دیز فیکٹس ناٹ سجسٹ این الٹیریئر موٹیو؟ کیا یہ کوئی ایسا خفیہ مقصد تو نہیں تھا جس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صدر پاکستان کو کہتے ہیں کہ جو وزیر قانون ہیں اور جو وزارت اطلاعات کے جو اعلیٰ ترین حکام ہیں اور جو حکومت کے جو ممبران ہیں، انہوں نے منتخب حصوں کو، معلومات کے منتخب حصوں اور دستاویزات کو جو ہے وہ لیک کیا، میڈیا کو پہنچایا اور میڈیا سے اس حوالے سے بات چیت بھی کی۔ شاید ان کا حوالہ وزیر اطلاعات فردوس آشقوان کی پریس کانفرنس سے بھی ہے، اور اس ریفرنس کا حوالہ بھی دیا اور ان الفاظ میں حوالہ دیا کہ احتساب کا شکنجہ، یہ لفظ استعمال کیے گئے حکومتی عہدیداروں کی طرف سے، احتساب کا شکنجہ اگینسٹ می، مطلب میرے خلاف۔ کیا یہ مناسب طرز عمل ہے؟ از دس پراپر کانڈکٹ؟ کیا یہ آئین کے مطابق ہے یہ طرز عمل؟ یہ وہ سوال ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صدر مملکت سے کر رہے ہیں۔ پھر اوتھ آف آفس کی ایک ہیڈ لائن ہے اور پھر اس خط میں وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ جناب صدر، آپ نے اپنا صدر کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے اور آپ کے وزیر اعظم نے، آپ کے وفاقی وزراء نے اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں نے ایک حلف اٹھایا تھا جو کہ آئین کا حصہ ہوتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری معاملات پر کبھی حاوی نہیں ہونے دوں گا اور اپنے سرکاری فیصلوں پہ کبھی حاوی نہیں ہونے دوں گا، اور میں آئین کا تحفظ کروں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اس کا دفاع کروں گا، آئین پاکستان کا۔ اور پھر جو صدر اور وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کے اوتھ ہیں، جن میں ججز جو ہیں وہ یہ اوتھ نہیں اٹھاتے، یہ خاص پورشن صرف صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ میں کبھی بھی بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی ایسی معلومات کسی ایسے شخص کو نہیں دوں گا، وہ معلومات جو میرے سامنے لائی جائیں گی، میرے سامنے بطور صدر یا وزیر اعظم یا وفاقی وزیر، ما سوائے اس معلومات کے کہ جس کو جاری کرنا یا منظر عام پہ لانا میرا فرائض منصبی میں شامل ہو۔ اور یہ حلف کا وہ حصہ ہے جس کا حوالہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا ہے۔ اور پھر یہ سوال اٹھایا ہے کہ جناب صدر،
کیا حکومت کے ان اراکین نے جنہوں نے یہ انفارمیشن لیک کی اور جو اس ریفرنس کے حوالے سے جنہوں نے بیان جاری کیا، کیا انہوں نے اپنے آئین میں کے تحت اٹھائے گئے حلف سے روگردانی نہیں کی؟ پھر بات آگے ریفرنس جو فائل کیا گیا، اب ان الزامات کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ پہلی بار جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ ان الزامات کا جواب دے رہے ہیں جو لندن پراپرٹی سے متعلق ہیں۔ ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسٹر پریزیڈنٹ، یہ اخباروں میں رپورٹ ہوا ہے کہ آپ نے میرے خلاف ایک ریفرنس بھیجا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ، وزیر اعظم کے مشورے پہ۔ کیونکہ مجھے اس ریفرنس کی کاپی نہیں دی گئی اور میں صرف یہ پرزیوم کر سکتا ہوں کہ جیسے کہ انفارمیشن اب میڈیا میں آ رہی ہے کہ 3 جائیدادوں کا ذکر کیا گیا ہے جو لندن میں ہیں، ان جائیدادوں کا ذکر کیا گیا ہے جو میری بیوی اور میرے بچوں کے نام پہ ہیں۔ اب اس سے کیسے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ میں نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے؟ جیسے قاضی فاضل عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ جائیدادیں ہیں، اگر وہ جائیدادیں جو لندن میں ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں جیسے قاضی فاضل عیسیٰ پہلی بار کہ وہ جائیدادیں ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے نام پہ، مگر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس سے میرے طرز عمل یا میں مس کنڈکٹ کا کیسے مرتکب ہوا؟ اور اگر یہ الزام ہے ہی تو پھر مجھے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے اس حوالے سے نوٹس ملنا چاہیے تھا، یہ میرا حق ہے، اور جب وہ نوٹس مجھے ملے گا تو میں اس کا تفصیلی جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ اس کے بعد اخبارات رپورٹس میں یہ بھی الزامات دیا جا رہا ہے، اور یہ میڈیا رپورٹس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ میں نے اپنی جو ویلتھ سٹیٹمنٹ تھی، جو اثاثے تھے جو کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جمع کرانے ہوتے ہیں، اس میں ان لندن کی جائیدادوں کا ذکر نہیں کیا جو کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت میں پابند تھا ان جائیدادوں کا۔ اور انہوں نے جسٹس صاحب نے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 116(1) کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ کمشنر جو ہے وہ تحریری طور پہ کسی بھی شخص سے جو ہے وہ ایک نوٹس جاری کر کے اس کے اثاثوں کے بارے میں مخصوص فارم کے اوپر جو ہے وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے، ایک نوٹس جاری کر سکتا ہے، اور جو ٹوٹل ایسٹ اور لائبلٹی ہیں اس شخص کی، اس کی اہلیہ کی، اس کے مائنر بچوں کی جو کہ زیر کفالت بچے ہوتے ہیں، اور دوسرے ڈیپینڈنٹ جو زیر کفالت ہوتے ہیں، اس نوٹس کے اندر ان تاریخوں کا ذکر کر کے وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس میں جیسے قاضی فاضل عیسیٰ نے کہا ہے کہ انکم ٹیکس آفیشلز کی طرف سے انہیں کسی قسم کا آج تک انکم ٹیکس کمشنر کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں ملا، نہ ہی کسی نے مجھ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، اور میرے بچے جو ہیں وہ زیر کفالت نہیں ہیں، وہ مائنرز نہیں ہیں، اور وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ میرے زیر کفالت نہیں ہیں، مطلب وہ کافی ان کی عمر ہے، اور آگے وہ تفصیلات بھی بتا رہے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے جو کی کہ نہ ہی میری اہلیہ اور نہ ہی میرے بچے میرے زیر کفالت ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی اپنے ذرائع آمدن ہیں اور وہ اپنے اخراجات کرتے ہیں۔ چوتھی بات جو انہوں نے کی کہ جو سیکشن 116(1) ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا، وہ کوئی تعزیراتی قانون نہیں ہے۔ تعزیراتی قانون سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کی وائلیشن ہوئی تو اس کی فوراً سزا ہو گئی، اس کے اندر جو ہے جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے کسی بھی شخص کو۔ پھر آگے جا کے جیسے قاضی فاضل عیسیٰ کہتے ہیں کہ جناب صدر، میری فیملی اور مجھے جو ہے آدھا سچ بول کر اور الزامات لگا کے حکومت کے عہدیداروں نے بدنام کیے، بدنیتی کے ساتھ maliciously maligned. My family and I have been maliciously maligned by half-truths and innuendos by honorable members of the government. الزام لگا رہے ہیں حکومتی اہلکاروں پہ، جو کہ میری فیملی اور میرے لیے انتہائی جو ہے پریشان کن ہے، ڈیپلی ڈسٹریسنگ۔ اور اگر مقصد اس کا یہ تھا کہ ہماری نجی زندگیوں میں مداخلت کی جائے اور کوئی سازش بنائی جائے جو کہ یا کوئی چیز ڈھونڈی جائے جو کہ کچھ ہے نہیں ایسا،
اور ہماری نجی زندگیوں میں بار بار مداخلت کی جائے، اور اسی لیے شاید پورا سچ چھپایا گیا، پورا سچ روکا گیا میڈیا پہ آنے سے، اور میں یہ مجبور ہوا ہوں کہ ان حقائق کو میں سامنے لاؤں، تاکہ اس طرح کی جو جھوٹی خبریں ہیں جو آ رہی ہیں، جو میری اور میری فیملی کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، ان کا جواب دیا جا سکے، اور ایسی خبروں کو، جھوٹی خبروں کو بے نقاب کروں۔ اب آگے جا کے انہوں نے اپنی پہلی بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی اہل خانہ کے بارے میں کچھ تفصیلات بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایم جے ٹی وی پر آپ کو ہم یہ ڈیٹیلز جو بتا رہے ہیں، فرسٹ ٹائم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ان الزامات کا جواب ہے جو الزامات ہم نے آج تک اخبارات میں پڑھے اور جو میڈیا میں ہمارے سامنے آتے رہے، اور ابھی تک ریفرنس سامنے نہیں آیا، مگر ان الزامات کا جواب پہلی بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدر پاکستان کو ایک دوسرا خط لکھ کے دیا ہے۔ 5 صفحات پر مشتمل یہ خط ہے، اور اب یہ اہل خانہ کی وہ تفصیل جو بتانے جا رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ میری جو اہلیہ ہیں وہ عبدالحق کھوسو، جو کہ لیٹ فلیسا کریرا، ان کی جو عبدالحق کھوسو کی بیٹی ہیں، جو ان کی اہلیہ ہیں، اور جو کہ ان کا پہلے جو نام تھا لیٹ فلیسا کریرا اسپینش نیشنل، اور ایک وہ اسپینش نیشنل ہے۔ I am proud of the fact that my wife and children are well educated and independent. اور مجھے فخر ہے کہ میری اہلیہ اور میرے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں۔ میری اہلیہ جو ہیں ان کی بہت سی تعلیمی قابلیت ہیں، جس میں سے ایک انہوں نے ڈگری برونیل یونیورسٹی اور ایسٹن یونیورسٹی سے اسپیشلائزیشن کی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی جن کی عمر 31 سال ہے وہ شادی شدہ ہیں، ان کے 3 بچے ہیں۔ ان کی بیٹی نے LLB کی ہے سوائس سے، SOAS UK، اور بار پروفیشنل ٹریننگ کورس کیا ہے BPP یونیورسٹی، LLM یونیورسٹی کالج آف لنڈن سے کیا ہے، اور ان کو بار کی تربیت ملی ہے مڈل ٹیمپل، جو کہ ہماری فیملی میں 3rd جنریشن ہے بیرسٹرز کی، وکلا کی، اور بیرسٹرز کی 3ری نسل ہے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے جو والد صاحب تھے وہ پہلے شخص تھے جو کہ بلوچستان سے بیرسٹری کا جنہوں نے امتحان پاس کیا، اور میری بیٹی جو ہیں وہ پہلی خاتون بیرسٹر تھی پورے صوبہ بلوچستان سے، اور ان کے بیٹے 28 سال ان کی عمر ہے، انہوں نے بیچلر آف آرٹس کی ہے اسٹیفورڈ شائر یونیورسٹی، اور پھر انہوں نے MA کیا بربیک یونیورسٹی آف لنڈن سے۔ تو یہ بچوں کے بارے میں بتایا۔ اب لندن پراپرٹیز کے بارے میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آگے جا کے بتا رہے ہیں کہ حکومتی اہلکاروں کو یقینی طور پہ یہ پتا ہوگا کہ میرے بچوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ لندن میں قانونی طور پہ کاروبار کر رہے تھے، اور قانونی طور پہ وہ سیلف امپلائڈ تھے، کام کر رہے تھے، اور جو تفصیلات جائیداد کی حکومت کے اہلکاروں نے جاری کی ہیں، وہ جائیدادیں وہ ہیں جن میں میری اہلیہ رہتی ہیں اور میرے بچے رہتے ہیں، اور یہ جو جائیدادیں ہیں لندن کی، these are owned by those in whose names they stand، یہ وہ جائیدادیں ہیں جن کے مالک وہی ہیں جن کا نام کاغذوں میں ہے، یعنی ان کی اہلیہ اور ان کے بچے، ان کے نام پہ انہی کی جائیدادیں انہوں نے ہی بنائی، اور وہ انہی میں رہ رہے ہیں، اور ان جائیدادوں کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ان جائیدادوں کو چھپاؤں، وہ کسی ٹرسٹ میں کے تحت ان جائیدادوں کو نہیں چھپایا گیا، اور نہ ہی کوئی ایسی اسپیشل پرپز وہیکل یا آف شور کمپنی، نہ ہی کسی ٹرسٹ کے تحت ان کو چھپایا گیا، اور نہ ہی کسی آف شور کمپنی کا سہارا لیا گیا۔ تو ان جائیدادوں کو میں نے کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ناظرین پہلی بار ان الزامات کا جواب دے رہے ہیں جو کہ میڈیا میں پچھلے کئی دنوں سے آ رہے تھے، اور بقول جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حکومتی عہدیداروں کی طرف سے لیک کیے جا رہے تھے۔ اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں اپنے تمام جو فائنانسز ہیں ان کے بارے میں ڈسکلوز کروں، لیکن میں رضاکارانہ طور پہ یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ میرے کردار پہ شک کیا گیا ہے،
اور میں ٹیکس قوانین کا مکمل طور پہ پابند ہوں اور ان پہ عمل درآمد کرتا ہوں. مجھے زندگی میں کبھی کوئی ٹیکس کا نوٹس نہیں ملا، نہ ہی میرے اثاثوں کے حوالے سے اور نہ ہی میری اہلیہ اور نہ ہی میرے بچوں کے حوالے سے آج تک کوئی نوٹس نہیں ملا. اور جب میں نے قانون کا یہ پیشہ شروع کیا، جوائن کیا، اور میں اس وقت سے جو ہے اپنے ٹیکس ریٹرن داخل کر رہا ہوں اور جو میرا ٹیکس بنتا ہے وہ ادا کر رہا ہوں، اور میرے اوپر کوئی انکم ٹیکس واجب الادا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میرے متعلق جو ہے کوئی انکم ٹیکس کی کارروائی آج تک ہوئی ہے اور نہ اس وقت بھی زیر التوا ہے. مجھے امید ہے کہ جو ریفرنس جن لوگوں نے دائر کیا ہے انہوں نے میرے ان تمام ریکارڈ کو اچھی طرح چھان بین کیا ہوگا، اور جب ان کو اور کچھ بھی نہیں ملا تو پھر وہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لے کر سامنے آئے ہیں. اور چونکہ مجھ پہ الزام نہ لگے کہ میں نے پوری طرح ڈسکلوجر نہیں کیا، اس لیے میں یہ ساری چیزیں اب سامنے لا رہا ہوں کہ اور جہاں تک ٹیکس کا تعلق ہے تو میں نے جو ٹیکس کا ریفنڈ کے لیے جو کلیم کیے تھے، جو کہ ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ نے مجھے ریفنڈ کرنا تھا، ٹیکس جو میں نے زیادہ جمع کرایا تھا، وہ بھی آج تک ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے مجھے واپس نہیں کیا. اور میں بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے سے پہلے میں ایک لیڈنگ لا فرم کا پارٹنر تھا جو کہ سب سے زیادہ انکم ٹیکس ادا کرتی تھی، اور میں جو اس لا فرم سے جو کچھ آمدنی مجھے ہوتی تھی اور جو میرا پارٹنر تھا وہ جو اس کو ستارہ امتیاز بھی 2004 میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دیا، کیونکہ وہ ہائیسٹ ٹیکس پیئر تھے، ہائیسٹ انڈیویجول ٹیکس پیئر تھے جو ان کے پارٹنر تھے اس لا فرم میں. اور کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب مجھے چیف جسٹس بنایا گیا تو میری جو سالانہ سیلری تھی وہ میری انکم ٹیکس سے کم تھی، اور آئی پیڈ فار دا پریویس ایئر، اور پھر مجھے پچھلے سال کا بھی ٹیکس جو ہے میں نے دیا. مسٹر پریزیڈنٹ، اٹ از ناٹ آئرونک، کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے رہے ہیں ان کو پرسیکیوٹ کیا جائے، ان کو نشانہ بنایا جائے، اور جو لوگ جن کا ٹیکس کے اندر کوئی ادائیگی ہی نہیں ہے، بہت کم ٹیکس دیتے ہیں، ویسے ان کے رہن سہن اتنے زیادہ ہیں لیکن ٹیکس بہت معمولی ہے، اور ان کو جو ہے کسی قسم کا پوچھ گچھ نہ کی جائے. پھر وزیر اعظم کے حوالے سے ابھی جیسے قاضی فاضل حسن نے سوال اٹھائے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جب میرے بارے میں کہا گیا کہ میں نے اپنی اہلیہ اور بچوں کی جائیدادیں ظاہر نہیں کی، تو جیسے قاضی فاضل حسن نے صدر مملکت سے پوچھا ہے کہ وزیر اعظم سے پوچھیں کہ آج تک انہوں نے اپنی بیویوں اور بچوں کی تمام جائیدادیں جو ہیں اپنے اثاثوں میں جاری کی ہیں. یہ وہ سوال ہیں جو کہ جیسے قاضی فاضل صاحب صدر مملکت سے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے تھے کہ جب وزیر اعظم نے آپ کو ایڈوائز کیا کہ یہ ریفرنس بھیجا جائے تو یہ آپ کا فرض تھا کہ آپ ان سے پوچھتے کہ مسٹر پرائم منسٹر کیا آپ نے بھی اپنی بیویوں اور بچوں کی جائیدادیں جو ہیں ان کے تمام تفصیلات جو ہیں وہ اپنے اثاثے جو ہیں ان کو شو کیا ہے یا نہیں. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وزیر اعظم پاکستان جو ہے اپنا تمام ان اثاثوں کا ریکارڈ مجھے بھی پرووائڈ کریں تاکہ میں اپنا دفاع بھی کر سکوں. پھر آخر میں جیسے قاضی فاضل صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ حکومت نے کیا ہے یہ ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل، جو منصفانہ ٹرائل ہے، اس کے آئینی جو حق ہے ان کا، اس کو براہ راست جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا ہے. اور کونسل کے نوٹس ایشو کرنے سے پہلے ہی اور میرا جواب آنے سے پہلے ہی یہ معاملات جو ہیں منظر عام پہ لائے گئے ہیں. اور اگر حکومتی اراکین یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دباؤ میں لا کر مجھے مجبور کریں گے کہ میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں گا، تو مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ اب بھی نہیں ہے، اور میں اپنے حلف کے مطابق ہر کام صحیح کروں گا، قانون کے مطابق کروں گا، بلا خوف اور بلا کسی کی حمایت کے، اور کسی کے خلاف کوئی بدنیتی نہیں ہوگی ابھی بھی. اور اگر لوگوں کا یہ خیال ہے تو وہ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں. اور آخر میں جیسے قاضی فاضل صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد قاضی محمد عیسیٰ جو تھے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر کام کیا اور پاکستان کے لیے آزادی حاصل کی. اور میں قائد اعظم محمد علی جناح
اور ان نظریات کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، اور کیونکہ یہ معاملہ صرف میرے بارے میں نہیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مجھ سے بہت بڑھ کے ہے، یہ بہت اوپر کی سطح کا ہے۔ جناب صدر، میرے اور میرے اہل خانہ سے متعلق جو بھی ٹیکٹکس یا جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اس سے زیادہ کوئی برے نہیں ہو سکتے تھے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ کی آزادی کو اور آزاد عدلیہ کو دباؤ میں لانا تھا۔ آپ یقین رکھیں جناب صدر کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور میں اپنے آئین کے حلف کے مطابق آئین کی حفاظت کروں گا، اس کو تحفظ دوں گا اور آئین کا دفاع کروں گا۔ اور اگر آزاد عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچایا گیا تو جو عوام کے، جو لوگوں کے بنیادی آئینی حقوق ہیں وہ براہ راست زد میں آئیں گے۔ آئین کا آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ آئین اور قانون سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے، اور مگر اس کے ساتھ ہی زیادہ بڑی ذمہ داری ان لوگوں پہ آتی ہے جن کے پاس آئینی عہدے ہیں، اور جب آئینی نظام بار بار اس کو روندا جائے گا تو جمہوریت جو ہے وہ امریت میں تبدیل ہو جائے گی، اور جو گورننس ہے وہ ایک اتھارٹیرین رول جو ہے ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ جناب صدر کہ آپ ہر وہ کام کریں گے کہ یہ آئین جو ہے اس کی پاسداری ہر شخص کرے۔ اور آخر میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس ریفرنس کی کاپی مجھے عطا کی جائے، جو ریفرنس ابھی تک مجھے نہیں ملا مگر میڈیا میں جو ہے منظر عام پہ ہے۔ جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ نے یہ جو خط لکھا ہے 5 صفحات پر مشتمل، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو اس کی کاپی بھیجی ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ کو اس کی کاپی بھیجی ہے۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں مختصراً، ایم جے ٹی وی متی اللہ جان نے یہ خبر بریک کی ہے کہ جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ نے پہلی بار لندن کی جائیدادوں کے حوالے سے اپنا موقف سامنے لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جائیدادیں ان کی نہیں ہیں، ان کی اہلیہ اور ان کے بچے ان کے زیر کفالت نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹلی جو انہوں نے ان کی آمدن تھی جو کمائی کی ہے، انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اور ان جائیدادوں کے مالک وہی ہیں جو وہاں پہ ان جائیدادوں میں رہ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ نے جو ہے حکومت پاکستان اور بلکہ حکومت کے اہلکاروں پہ سنگین الزامات بھی لگائے ہیں، اور کہا ہے کہ یہ ان کو ملائن کرنے کی ایک کوشش ہے، یہ ان کو دباؤ میں لانے کی ایک کوشش ہے۔ اور صدر پاکستان عارف علوی جو ہیں، انہوں نے جو ریفرنس بھیجا ہے، یہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا تمام حقائق کو سامنے رکھ کے یہ ریفرنس واپس بھیجا گیا ہے یا نہیں۔ اور جہاں تک اثاثے ظاہر کرنے کا تعلق ہے تو جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ نے اس خط میں ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی تمام بیویوں اور بچوں کے اثاثے، اپنے گوشوارے انہوں نے آج تک ظاہر کیے ہیں یا نہیں۔ بہت سے سوال اٹھائے ناظرین۔ متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی، آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔